बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल हक़ नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है, रुखसत हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान हमें अलविदा कर रहा है। लेकिन बात यह है कि हमने जो रमज़ान में सीखा है, कि जो रमज़ान हमें मैसेज देता है, जिन इबादत को हमने बेहतर अंदाज में किया है, मसलन जो हम 11 महीने नहीं करते थे, इस महीने हर मुसलमान बेहतर अंदाज में अल्लाह के हज़ूर पेश होता है। तो हमने इस अपनी सोच को, अप्रोच को, इस इस्तकामत को छोड़ना नहीं है, आगे लेके बढ़ना है। इसी तरह अल्लाह करे कि हमारी जो मसाजिद हैं वो आबाद रहें, इसी तरह हम सदका खैरात करते रहें, इसी तरह हम कमज़ोर लोगों का ख्याल करते रहें। और जब बंदा रोज़े में नहीं होता तो फिर अगर बंदा मांगने वाला आए तो बंदा कहे कि भाई जिस अमल को मैंने रोज़े में सीखा था, पूरा रमज़ान मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया था, नाफज किया था, तारी किया था, उसी अमल को मैं जारी रखूं, तो बंदा रख सकता है। आज हमने बात करनी है सैयद फ़हद काज़मी शाह साहब हैं, माशाल्लाह सैयद ज़ादे हैं। आप इनको सुनते रहते हैं, बड़े ख्वाहिश के बाद, बड़े इसरार के बाद आज हमें दस्तयाब हुए हैं। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा मुकाम है, तसव्वुफ़ के ऊपर इनकी बड़ी ग्रिप है। जब ये बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि पूरे एक सिलसिले की तरफ से, पूरे एक जो स्कूल ऑफ थाट है, जो सवाद आज़म से बात हो रही है। शाह जी, आपकी बड़ी मोहब्बत, आप बड़ों बड़ों का जो कर्ज़ा था ना, वो आप उतार रहे हैं। और जो काबिल औलाद होती है, वो वाक़तन अपने बुज़ुर्गों का जो कर्ज़ है वो उतारने वाली होती है। तो अल्लाह ने आपको बड़ा फ़ज़ल किया। आप जिनके सदक़े हम दुनिया में, जिनके सदक़े हम पल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको आपने जिस तरह डिफेंड किया है, ये आपका ख़ासा है। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ने चुना है इन बुज़ुर्गों के सदक़े आपको। तो शाह जी, पहले ये बताइए कि आपने कहाँ तालीम हासिल की, इतना जुनून, इतना जोश, पीछे कोई लिंक होता है, पीछे कोई खून होता है, तब भी ये बातें होती हैं। वरना अल्लाह माफ़ फरमाए, यहाँ तो बड़ों बड़ों को हमने देखा है, वो कहते नहीं हमारा ये नहीं है, हम तो ये नहीं, हम तो ये नहीं। हालांकि उसी से बने हैं, उसी से सब कुछ है। मैं ज़्यादा सख्त बात नहीं करना चाहता कि टीवी स्क्रीन के अपने तकाज़े होते हैं। क्या फ़रमाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखे। और आप माशाल्लाह बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। आपका प्लेटफॉर्म दीनो दुनिया बहुत ही शानदार, और ये प्रोग्राम्स मैं भी कभी कभी देखता हूँ। और आपके प्रोग्राम की ये खूबी ये है कि आप भी मुख्तलिफ़ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर भी बात कर रहे हैं और सबको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और जी, यही हमारे असलाफ़ का भी तरीका है। दीन और दुनिया। दीनो दुनिया इकट्ठे है बेशक। तो क़िबला बात यह है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन ये जो औलिया कामिलीन है ये हमारे हीरोज़ हैं असल में। और ये वल्लाह दिल की कैफ़ियत है, दिल की स्टेट है। शेख़ हजवेर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ख्वाजगान चिश्त, एक तवील सिलसिला है। फिर नक्शबंदी औलिया अल्लाह, जी जी। शेख़ मुजद्दद अल्फ़सानी की बात करें, ख्वाजा बाकी बिल्ला की बात करें, इन लोगों की इस ख़ित्ते पर बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इस ख़ित्ते में उनका बड़ा एहसान है। और इस ख़ित्ते के अंदर ये जो एक ओवरवेलमिंग आपको मेजॉरिटी मुसलमानों की नज़र आती है, ये सारी कंट्रीब्यूशन इनकी है। अगर हम इन्हीं को ही कंट्रोवर्शियल कर दें, इन्हीं को कंटेमिनेट कर दें, तो मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी फ़ैमिली में, मैं ये भी अल्लाह का फ़ज़ल ही है, मेरी फ़ैमिली जो थी हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी माशाल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि माशाल्लाह। दाता साहब के पीर भाई थे, उनकी औलाद में से हैं। तो घर में हमेशा से एक बैलेंस्ड अप्रोच थी, उसी में आँख खुली। औलिया अल्लाह हमारे हीरोज़ थे, उनके ही वाक़यात सुने, ख्वाजा साहब के वाक़यात, दाता साहब के वाक़यात, शेख़ अब्दुल कादिर जिलानी, हुज़ूर गौस सकलैन के वाक़यात। तो ये तो हमारा वो फ्यूल है जिस पे हम पले और बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर स्कूलिंग मेरी हुई, ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। लेकिन ये जो औलिया अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ है वो जुड़ा रहा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कश्फुल माजूब के ऊपर मेरी डॉक्टरेट स्टडीज़ चल रही हैं बाहर से। माशाल्लाह। तो वो अल्लाह तो ताला उसमें। इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की?
جی میں نے ڈویژنل پبلک اسکول ماڈل ٹاؤن میں او لیولس کیا تھا اور لاہور میں ہی رہا، پھر اے لیولس کیا، پھر اس طرح سے ایف سی کالج آئے. ایف سی کالج میں نے اس وقت بزنس اسٹڈیز بی ایس سی بزنس کی، ایم فل کیا مینجمنٹ میں پنجاب یونیورسٹی سے، اور پھر شوق سے ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز بھی ریگولر میں نے کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اور یونیورسٹی آف ملایا بےتابی تھی نا وہ آپ کو چین نہیں آنے دے رہی. جی بے شک. اس میں بڑا ویسے یہ واقعہ ہے، اس کو اگر میں تھوڑا سا چلیں آپ سے شیئر کروں. آج سے کچھ سال پہلے، یعنی اس کو کچھ عرصہ ہی بیت گیا، اب 10-15 سال ہو گئے ہیں، رمضان المبارک تھا، تو ہم ایک جگہ پہ بیٹھتے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ شیخ اجویر کی کتاب ہے کشف المحجوب، تو یہ پڑھنی چاہیے، ایک ریڈنگ سرکل بنا لیتے ہیں اور اس کو ہم پڑھا کریں گے روز. تو میں کیونکہ ڈبیٹر بھی تھا، اردو میں بھی تھوڑی اور انگریزی دونوں بائلنگول اسپیکر تھا. شروع سے آپ یاری ہوتی رہی نا. ہاں جی ہاں جی. تو وہ ڈیوٹی میری لگ گئی کہ میں اس کو ریڈ کیا کروں گا، اس کتاب کو لوگ جو ہیں وہ اس کو سنا کریں گے. کتاب کے 32 چیپٹرز ہیں، تو وہ ہوتا ہے نا نوجوانی میں آپ نے فلسفہ پڑھا ہوتا ہے، دنیاوی علوم آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک فیک سینس آف ایروگنس یا ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی کتاب مجھے دے دیں تو میں پڑھ ہی لوں گا. تو میرے اندر وہ ایک جذبہ تھا کہ یہ بھی ایک لوکل کتاب ہے، پڑھ لیں گے، اس میں سے کیا نکلے گا، مطلب استغفر اللہ، اس قسم کی ایک تھاٹ تھی. تو میں نے ادھر یہ دعویٰ کیا، میں نے کہا یہ 32 چیپٹرز ہیں، رمضان تقریباً 29-30 دن کا، روز 1-1.5 گھنٹہ ہم بیٹھیں گے، روز کا ایک چیپٹر پڑھا کریں گے، صحیح، تو رمضان میں یہ کتاب کمپلیٹ ہو جائے گی. اب وہ جب کتاب کھولی، سمجھ نہ آئے. وہ کتاب ایک حمالیہ ہے جی جی، علم و عرفان اور معرفت کا. اب وہ شروع تو ہم نے کر دی، ایک بنچ آف اسٹرینجرز، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور وہ علی اجویری حضور داتا صاحب کی محبت ہمیں کھینچ رہی ہے. تو کسی دن ایک پیرا پڑھ رہے ہیں، کسی دن 2 فقرے پڑھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. تو وہ پورا سال ہم روز پڑھتے رہے کتاب، لفظ بائی لفظ، کور ٹو کور. اور یہ اندازہ تو نہیں ہوا کہ کشف المحجوب کیا ہے، مگر یہ اندازہ ہوا کہ علی اجویری کون ہے. اللہ اللہ. اور علم و عرفان کا وہ جو گہرائی اور گہرائی، وہ اس کی جو گہرائی اور گہرائی ہے. اور میں واللہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اور گلوبلی ابھی اندازہ نہیں ہے. شیخ اجویر کو کور ٹو کور لوگ نہیں پڑھتے. شیخ اجویر کو سلیکٹڈ لوگوں نے پڑھا ہے. ان کی کتاب کا وہ جو اوور آل ایک اور سطحی سا مطالعہ، بہت سطحی مطالعہ، بہت سطحی مطالعہ. تو شیخ اجویر، آپ نفسیات کی بات کریں، آپ سیاست کی بات کریں، آپ عرفان کی، تصوف کی، معرفت کی، علم الکلام کی، فلسفے کی، انسانی احساسات کی، وہ کون سی جہت ہے جو اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. وہ حیرت کا سمندر ہے. ابھی اس کتاب کو سلیس کیا گیا ہے، آسان کیا گیا ہے. بے شک وہ بھی ایک معاملہ ہے اس کے ساتھ، لیکن حضرت شیخ اجویر جو ہیں وہ اس درجے کی، تو وہ ٹرننگ پوائنٹ ایک طرح کا نا دنیاوی طور پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے آپ کا، کہ میں نے سوچا کہ اب اس طرف ہی مجھے اپنی علمی توجہ ڈالنی چاہیے. دین آئی ڈیڈ ماسٹرز، پی ایچ ڈی کی طرف چلے گئے. تو وہ جو مینجمنٹ ہے، پڑھاتا ہوں ابھی بھی میں مینجمنٹ اور پبلک پالیسی اور وہ سارا، لیکن ایک پیرلل ایک اسٹڈی ایک وہ چل رہی ہے، ذوق اور شوق اور جنون. جی وہ چل رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو ماضی قریب میں جو آپ کی پہلی افطاری، پہلی سحری گزری، دن بھر جو آپ پیاسے رہے ہوں گے، کس کلاس میں تھے تو پہلا آپ نے روزہ رکھا، دن بھر جو حالات گزرے، آج کل تو بڑی اہتمام ہوتی ہیں روزہ کشائی کی. جی 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 جی. دیکھیں روزہ تو کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کبھی چھوڑا جائے نا. گھر کا اب ہماری ماڈرن یوتھ ہے، ٹائمس میں دیکھتا ہوں روزہ چھوڑ دیتے. جی ہمارے تو گھر کا ماحول ایسا تھا کہ جیسے ہی روزے فرض ہیں تو وہ پہلا روزہ مجھے آج بھی یاد ہے. اور روزے اس وقت سردیوں کے روزے بھی تھے نا، جب میرا پہلا روزہ تھا وہ سردیوں کے روزے. بہتری ہوگی آپ کی. ہاں وہ ذرا بہتری رہی. اور شوق بہت تھا بچپن میں، بہت شوق. اور سارے بچوں کو ایک شوق ہوتا تھا کہ سب سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، میں کیوں نہیں اٹھ رہا، سب افطار کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں بیٹھا ہوا. تو جس سال وہ معاملہ شروع ہوا
تو الحمدللہ بڑا بلکہ میں شاندار تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی گھرانے ہیں وہاں پہ بچے ضد کرتے ہیں، بڑے کہتے ہیں ابھی آپ کی ایج نہیں ایج ہوئی، نہیں ہے، لیکن بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے گھر میں روزہ رکھ رہے ہیں، میری ماں، میرا باپ، میرا بڑا بھائی، میری بہن، تو میں لیٹ کیوں ہو رہا ہوں؟ ہاں ایبسلیوٹلی ایسی کیفیت تھی، وہ بالکل ایسی کیفیت تھی. ہم نے تو اپنے گھر میں روتے دیکھا کہ مجھے صبح اٹھایا کیوں؟ ہاں بے شک وہ ایسے ہی تھا کہ وہ ہمارے پیرنٹس کا ہوتا تھا ابھی آپ چھوٹے ہیں، جی لیکن وہ دل میں ایک ہوتا تھا. لیکن وہ دیکھیں یہ بھی پیرنٹنگ کا ایک ماڈل ہے نا. بچہ ہمیشہ اپنے ماں اور باپ کو کاپی کرتا ہے، باپ اس کا پہلا ہیرو ہے، ماں اس کی پہلی فیمیل ہیرو ہے، تو وہ دیکھتا ہے، وہ کاپی کرتا ہے، ایبزارب تو کرتا ہے. یاد ہے پہلا؟ دھندلی سی یادیں ہیں، اب ایج کیونکہ بڑھ رہی ہے تو یہ دھندلی سی ایک یاد ہے ابھی تو آپ جوان ہیں. جی اللہ کا شکر ہے، لیکن وہ ایج بھی چل رہی ہے الحمدللہ. عیدی یاد ہے پہلی؟ عیدی بالکل یاد ہے. اور عیدی میرے ماموں اللہ ان کو درجات بلند کرے، پیر سید علی آزاد کاظمی زنجانی، ماشاءاللہ. پیر صاحب جو تھے وہ بڑی محبت کرتے تھے، اور وہ نئے نوٹس کا نا باقاعدہ اہتمام انہوں نے کرنا. اور عید وہ آ گئی، نئے عید نوٹ. آ گئی ہے تو وہ نئے نوٹس، اور وہ ایٹ اے لائٹر نوٹ نا کہ یہ ڈالرز میں آپ کو دے رہا ہوں. تو وہ نئے نوٹ جب دیتے تھے گن کے تو ایٹ ٹائمز زیادہ شفقت بھی کر دیتے تھے، کسی کو $2 زیادہ، پھر اسے کہتے تھے کہ ڈالر. موج میں آ گئے. ہاں تو وہ بالکل یاد ہے، وہ ایک ریچول تھی، اینول ریچول. وہ ہر سال انہوں نے وہ بہت زیادہ، کیونکہ ان کا مجھے اس لیے یاد ہے کہ وہ جنرس تھے، بڑے سخی تھے. تو پیرنٹس بھی دیتے تھے عید، لیکن وہ بہت جنرسلی دیتے تھے، اور وہ ایک ماموں کے ساتھ ہمارا کنیکشن بھی بڑا تھا. ڈبل محبت تھی نا. ہاں بے شک وہ ایک روحانی محبت بھی تھی. اور شاہ جی اب یہ بتائیے کہ جو آپ تو ماشاءاللہ مسلسل جہاد کر رہے ہیں، یہ تصوف کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی فلاں نے یہ لکھ دیا، حالانکہ فیک باتیں، ہمارے اکابر نے ان کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، فتاوی جات دیے ہیں، تو یہ جو بدبختی ہے، جو بدقسمتی ہے، جو میں اس کو عیاری اور مکاری کہوں گا، کہ اگر کسی کے اندر خون حرام ہے تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں نا پیر صاحب اس پہ 2 آرگومنٹس آپ کے سامنے ایڈوانس کروں گا. پہلا آرگومنٹ ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا آرگومنٹ بھی. تصوف کے نام پہ پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں فراڈ بھی بہت ہوا ہے. ایک عام نوجوان جو آج کی صوفی کو، سو کالڈ صوفیوں کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے وہ بھی ایسی وہ ہوئی معاذ اللہ. ہاں وہ متنفر ہوتا ہے اس سے. اور ہماری اکثر یوتھ وہ شیخ اجویر کو تو نہیں پڑھ سکتی. شیخ عبد القادر جیلانی کو کون پڑھا ہے؟ فتوح الغیب اگر پڑھے تو اس کو پتہ چلے کہ شیخ کس درجے پہ. جی تو وہ جو آج کل کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اندر ایک ری ایکشن پیدا ہوتا ہے. یہ ایک سائیڈ آف دا سٹوری ہے. مجرم ہم ہیں. مجرم ہم بھی ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانندے بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن. اللہ اکبر. تو آج کی جو خانقاہ ہے وہ شیخ حجویر پہ، بابا فرید پہ، خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری پہ، شیخ عبد ان پہ القادر بات جیلانی وہ پہ. اقبال کر رہا ہے کہ جو کہتا ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاہ. ہاں بے شک بے شک قائل ہے ساری چیزوں نہیں بے شک قائل ہے. میں دوسری طرف تو آنا ہے ہم نے، لیکن میں یہ پہلی ایک سٹیج پہ، کیونکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے پوری بات نہیں کی، تو ایک ہاف یہ ہے کہ ہم سے بھی دور حاضر میں غلطیاں ہوئی ہیں، یہ اس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ کیونکہ ہماری خانقاہ علمی طور پہ اپنے اسلاف کو نہیں سمجھتی، تو وہ اپنے اسلاف کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے. جن لوگوں نے ہم پر حملے کیے دے نو دس، وہ انٹرنلی آف دا ریکارڈ ان سے میری بات ہوتی ہے، دے نو دس کہ علی حجویری اس سے بری ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اس سے بری ہیں، دے نو دس انٹرنلی آلسو. جی لیکن آپ کے آئی بالز ملتے ہیں کانفلکٹ پہ، آپ وائرل ہوتے ہیں کانفلکٹ پہ. آپ جتنے بڑے گریوان پہ ہاتھ ڈال کے چیخیں گے اتنے زیادہ آپ کو آئی بالز ملیں گے. ان لوگوں نے اپنی پاپولیرٹی اس پہ کھڑی کی ہے. اب علمی طور پہ آپ نے اشارہ کیا تو آپ کے پروگرام کی برکت سے میں اس پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب پہ ایک الزام لگایا گیا کہ خواجہ صاحب نے نعوذ باللہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا. نعوذ استغفر اللہ. میں نے الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی، میں کیا اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، آکسفورڈ یونیورسٹی کی پوری ریسرچ، ایکیڈیمک ریسرچ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ ہوئی ہے.
جن کتابوں سے یہ حوالہ جات پیش کیے جاتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کہتی ہے کہ خواجگان چشت سے ان کی نسبت ہے ہی نہیں، دے آل آر فیبریکیشنز. وہ عبارات کیا، وہ کتابیں ہی فیبریکیشنز ہیں. یعنی یہ کوئی بھی بچہ میرے ساتھ بیٹھ جائے، وہ کتاب لے لے، حوالہ لے لے، وہ حوالہ جات پی ایم کری بہت بڑا حوالہ ہے، اور تصوف کی ہسٹری پہ 1980s میں بہت بڑی کتاب وہ آئی تھی، آکسفورڈ یونیورسٹی نے چھاپی تھی. اور دنیا میں ایکیڈیمک یونیورسٹی بغیر تحقیق کے کتاب نہیں چھاپتی، ان کی تحقیق کا معیار بھی بہت بلند ہوتا ہے. تو جس کتاب سے خواجہ صاحب کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، عبارت تو بات کی بات، وہ کتاب ہی نہیں ہے ان کی، مشکوک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے فیبریکیشن. تحقیق یہ بتا رہی ہے، تحقیق یہ بتا رہی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے جو مرید تھے، خواجہ صاحب بندہ نواز گیسو دراز کے جو مرشد سید نصیر الدین چراغ دلی، جی سید نصیر الدین چراغ دلی کے پاس کوئی بندہ آیا، اس نے کہا کہ جی حضرت عثمان ہارونی یہ فرماتے ہیں، اور انہی کتابوں کا حوالہ دیا. انہوں نے پہلے ٹوکا، انہوں نے کہا عثمان ہارونی نہیں، عثمان ہارونی. ہارون جگہ کا نام ہے، ہارون سے تھے. پہلے آپ نالج ٹھیک کرو. ہاں، پہلے نالج ٹھیک کرو. اور پھر فرمایا کہ یہ ملفوظات جو تم بتا رہے ہو، اس کی خبر نہ شیخ نظام الدین اولیاء کو ہے، اور نہ ہمارے اکابر چشتیوں کو ہے، نہ یہ ہم نے کبھی پڑھے، نہ ہم نے کبھی پڑھائے. تو یہ جو تم خواجہ صاحب عثمان ہارونی کے ملفوظات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر چسپاں کر رہے ہو، چشتی ٹریڈیشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں. شاہ جی میں ایک مزاح میں بات کروں، ہمارے کے دوست ہے تو انہوں کی کرامت، جیسے آپ نے شروع میں بات کی نا کہ مسٹیک ہماری اپنی ہے. کہتے ہیں ہمارے ایک دوست ہے تو انہوں نے اپنی اسپیچ میں ایک واقعہ تھا، تو انہوں نے تھا وہ حضور غوث پاک کا، تو انہوں نے اپنے شیخ سے جوڑ کے سنا دیا. تو بعد میں جب اسپیچ کر کے بیٹھوں نے کہا یار آپ کو نہیں پتا کہ فلاں کتاب ہے حضور غوث پاک کا یہ واقعہ، تو آپ نے اپنے شیخ یا اپنے پیر خانے سے جوڑ دیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، جو کرامت ہوتی ہے سانجھی ہوتی ہے. تو یہ مسٹیک بھی ہیں جی، بالکل. یہ بہت بڑے اس کا تو سبق بھی ہے یار، مسٹیکس بھی ہیں پیر صاحب، یہ بلنڈرز ہیں، بلنڈرز ہیں، یہ بلنڈر، اور یہ جرم ہے بہت بڑا، یہ جرم ہے، ناقابل تلافی جرم ہے. اور اس کی وجہ سے نا دیکھیں آپ کے کابر کے اوپر کیچڑ اچھل رہا ہے. کچھ ہماری غلطی ہوگی نا. شاہ جی آپ یہ بتائیے پھر یہ تصوف کا جو اس احیاء ہے، جو اس کی آبیاری ہے، جو کوئی ایسا کوئی تھنک ٹینک، ایسا کوئی لایا عمل بنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ پہلے تو تصوف کی نا فاؤنڈیشن پہ ہمیں جانا پڑے گا. تصوف کیا ہے، تصوف کی فاؤنڈیشن پہ جائیں. ٹھیک ہے. شیخ اجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصوف کی فاؤنڈیشن میں ایک بڑا شاندار فقرہ فرمایا ہے، میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا. سرکار دو عالم کا جو وصال ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کے لیے اس سے بڑی کوئی دنیاوی طور پہ ٹریجڈی نہیں ہو سکتی تھی. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم کے پاس حاضر ہوئے ہیں، تو وہ سرکار دو عالم کے وصال پاک کے اندر سرکار دو عالم کی بقا دیکھ رہے تھے، بقا باللہ. اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ اگر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادت کرتے تھے تو وہ جان لیں کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا چکے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ یہ جان لیں اللہ حی اور قیوم ہے. تو تصوف کی فاؤنڈیشن ہے الحی اور القیوم سے جڑنا. حضور شیخ اجویر فرماتے ہیں کہ یہ تصوف کا دروازہ کھلا ہے. وصال مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دروازہ کھلتا ہے کہ سرکار جب پردے میں ہوں، سرکار دو عالم جب وصال میں ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم نے اللہ رب العزت کو کیسے ایکسیس کرنا ہے. اللہ اکبر. یہ پاتھ اس چیز کا پاتھ ہے. تو اس میں انکساری، اس میں تواضع، اس میں ہیوملٹی، اس میں ہمبلنس، اس میں انٹلیکچویلٹی، یہ سارے ایلیمنٹس ہم نے جمع کرنے ہیں. اب آج کا جو سو کالڈ صوفی طبقہ ہے، کیا وہ شیخ داتا صاحب کی اجویر کی ہیوملٹی عاجزی دکھاتا ہے؟ کیا شیخ اجویر کا علم اس کے پاس ہے؟ اسلامی علوم 14 ہیں، اور ایک ولی جو ہے وہ ان 14 علوم میں رسوخ فی العلم رکھتا ہے، ایک علم میں. اللہ اکبر. آپ علم کے کسی گوشے سے، یہ نہیں کہ اس کو فقہ کا نہیں پتہ ہوگا، علم الکلام کا نہیں پتہ ہوگا، صرف و نحو کو نہیں سمجھتا ہوگا، وہ علم الحدیث کے وہ فنون کو نہیں جانتا ہوگا، وہ سارے علوم کو جانتا ہوگا، پھر وہ ممبر پر آئے گا. تو
پہلے تو فاؤنڈیشن ٹھیک کرے نا. پہلے بیس ٹھیک ہونی پڑے گی. بے شک آج جو تصوف کا نمائندہ طبقہ ہے، اور یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ دوں، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ دوں، یہ کسی موروثیت نہیں ہے اس میں. پیر صاحب ایسے نہیں ہے کہ میں کسی کا بیٹا ہوں تو آٹومیٹکلی میری سلیکشن ہوگی. یہ نہیں، سلیکشن میرٹ پہ ہوگی. تو جو رب العزت نے پلان دیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. احسان ہے نا، یہ علم الاحسان ہے. علم الاحسان کو قرآن اور حدیث کے مطابق ہم نے پروملگیٹ کرنا ہے، ایڈوانس کرنا ہے. تصوف شریعت سے باہر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ ماشاءاللہ حضرت پروفیسر سید فہد کاظمی شاہ صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. شریعت اور طریقت ایک چیز ہے، طریقت تابع ہے شریعت. بے شک جہاں پر جکاؤ ہو ہلکا سا بھی آئے یا ہم جنبش دیکھیں، جنبش ہلکی سے، تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. تو یہ پیر صاحب آپ کا ماشاءاللہ پلیٹ فارم ہے، آپ اتنے کابر، ہم سب بھی، تو یہ ہم نے خانقاہوں سے بھی تو ان کو کہنا ہے نا کہ سر طرح طرح کے نظام میں اب کیا بندہ بات کرے. نہیں، لیکن سر یہ کسی نے تو کہنا ہے نا کہ بابا فرید الدین تو خاکسار تھے، حضرت میرا حسین زنجانی خاکسار تھے. میں اپنی بات پہلے کرتا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، کیا ہم ان کا عکس ہیں اپنے؟ کیا اخلاف اسلاف کا عکس ہے؟ جب میں ہی عکس نہیں ہوں تو پھر میری وجہ سے گالی ان تک پڑ رہی ہے. لکھتے ہم جانشین ہیں، سجادہ نشین لکھتے ہیں. وہی نا، تو ان کے مسئلے پہ بیٹھنے والا ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، آپ یہ جو ٹائٹلز کوائن کرتے ہیں، امام غزالی یاد آ رہے ہیں آپ کی برکت سے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ تمہاری سیلف ایروگنس ہے، ریاکاری ہے. یہ تو تمہیں اپنی ذات سے محبت پیدا ہوتی ہے. وہ ذات سے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نرگسیت. اور وہ نرگسیت کے ایلیمنٹس ہیں، مینیفیسٹیشنز ہیں. فرماتے ہیں کہ بعض جگہ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں دین کا علم پھیلا رہا ہوں، لیکن تمہارا اندر کہہ رہا ہے کہ نہیں، مجھے پرومیننس مل رہی ہے، مجھے فیم مل رہا ہے. تم حدیثیں اس لیے یاد کر رہے ہو، حدیثوں کی چینز اس لیے یاد کر رہے ہو کہ لوگ تمہیں رسالت مآب کا محب کہیں، لیکن تم رسالت مآب کی محبت وہ امام ربانی کا غالباً قول ہے نا کہ ان کے ایک مرید نے، ایک شاگرد نے جانا تھا تبلیغ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نصیحت فرما دے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک نبی نہ بننا، ایک رب نہ بننا. اللہ اکبر. تو آپ نے عرض کی یا شیخ یہ کیسے ممکن ہے، ہم نے تو ساری عمر پڑھا یہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو جب تم جاؤ گے تبلیغ کرو گے تو دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا. ایک تو رب نہ بننا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو چاہے وہ اللہ کر سکتا ہے، جو تو چاہے گا وہ نہیں ممکن. اور دوسری بات ہے تو رب اس لیے نہیں بننے کی کوشش کرنی. دوسرا یہ ہے کہ تو نبی بننا نہ، جو تو بات کرے گا ممکن ہے وہ صحیح نہ ہو. جو نبی کہتا ہے وہ شریعت بنتی ہے، جو تو کہے گا وہ شریعت نہیں ہے. بے شک. اور میری بات کے اندر ہمیشہ ریویو کی گنجائش ہے نا. امام مالک نے فرمایا جی سرکار دو عالم کے وہ جب روضے کو دیکھتے تھے کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی ہر بات ایکسیپٹیڈ ہے، جن کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی. شاہ صاحب کوئی دوسری ہستی نہیں. کیا کوئی ایسا تھنک ٹینک ہو جو ان الزام لگانے والوں کو لگام دے علمی بنیادوں کے اوپر؟ کیونکہ سختی مسائل کا حل نہیں ہے. سختی تو بالکل. اور ہمارا تو جو سلسلہ ہے، ہماری جو طریقہ تھا وہاں تو محبت ہی محبت ہے. وہ تو ہے نا کہ بھئی ہم تو کینچی والے نہیں، ہم تو سوئی دھاگے والے. ہاں بابا صاحب بے شک ایسے 100% ایسے ہی. اور میں آپ کے پلیٹ فارم پہ آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، جو اس ملک میں سب سے بڑے جنہوں نے الزام لگائے ہیں نا، وہ ہمارے سے ہی ادھر گئے ہیں. جی، وہ ہماری ناکامی ہے. یہ ایسی ہے کہ ایک سب سے پہلے تو ہمیں اپنے فیلئر کو قبول کرنا چاہیے. جو زرخیز ذہن ہو اور وہ آپ کے ساتھ ہو، تو کیوں آپ
سے وہ جا رہا ایک ہے. تو شاہ صاحب اس میں یہ جو بندہ ہمارے ہاتھ بیعت کر لیتا ہے نا، ہم سمجھے ہمارا ہو گیا ہے، ہاں ایسا نہیں کوئی ہے، غلام سمجھتا ہے، اس کو کوئی ٹائٹل ایسا دیتا نہیں ہے. ہے. بھئی شعور کسی وقت بھی، ہاں اس کو گمراہی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو شریعت اور طریقت کے تابع رکھیں. بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اگر انٹلیکچوئل سوالات کل کو پیدا ہوں گے، کیا میں ان کے جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں؟ شیخ کی تو یہ شرائط ہے. یہ تو شیخ کی شرائط ہے. شیخ کی شرائط میں تو شیخ کی شرائط میں یہ شرط شامل ہے خواتین حضرات کہ جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو کم از کم وہ مسئلہ اگر اس کو نہیں علم تو کتابوں سے خود جان کے بتا سکے. اخذ کر کے بتائیں. جی جی. اور شیخ جنید بغدادی نے تو یہ فرمایا نا کہ وہ یہ نہ اس وقت کہے جی مولوی صاحب نہ رابطہ کرو، مفتی صاحب فون کرو. شیخ جنید نے تو یہ بھی فرمایا کہ وہ بلکہ مرید کے باطنی احوال پر بھی گرفت رکھے اللہ کہ باطنی کیفیات میں وہ کیا چل رہا ہے، وہ نفسیات سے آگے کا شاہ معاملہ. صاحب جو شیخ کا ہو جاتا ہے نا وہ تو شیخ کا ہم شکل ہو جاتا ہے. بے شک. ہمیں ایسے ایسے واقعات یاد ہیں کہ شیخ دنیا سے گیا ہے، اگلے دن اس کا مرید آ رہا ہے تو کوئی پہچان نہیں پا رہا ایسے ہی یہ مرید ہے یا وہ شیخ. وہ رنگ چڑھ گیا، رنگ چڑھ گیا. رنگ چڑھ گیا. لیکن وہ شیوخ کدھر ہیں جن کی ذات میں اگر میں فنا ہو جاؤں تو شمس مجھے رومی کر دے؟ وہ شیخ بھی تو ہونے چاہیے نا. آج کل اگر یہ انڈسٹری بن گئی ہے تصوف، تو پھر جو لوگ جو سب سے بڑے حملہ آور ہیں نا سر، وہ ہمارے میں تھے. جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت رکھنے والے تھے اپیرنٹلی. ایسے ہی. تو ہم ان کے انٹلیکچوئل سوالات کو ایڈریس نہیں کر سکے نا، یہ فیلئر ہوا. شاہ آتے ہیں تھوڑا دوبارہ کشف المحجوب کی طرف. کشف المحجوب کے اوپر کتنا کام کرنے کی گنجائش ہے؟ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو نصاب کا حصہ بننا چاہیے. کشف المحجوب تو سر ایک سمندر ہے. کشف المحجوب ایک کتاب نہیں ہے، ہزار تصوف کی سب سے پہلی کتاب، فارسی میں پہلی کتاب ہے، اوور آل بھی چوتھی پانچویں کتاب ہے، اور تصوف کا مینول ہے. جی تصوف کا مینول ہے کہ انسائکلوپیڈیک ورک ہے. اور شیخ اجبیر فرماتے ہیں، اور یہ کیونکہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، میں نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں، اگر میرے پاس میری لائبریری نہ ہو، میرے پاس ریسرچ جرنلز نہ ہو، ریسرچ آرٹیکلز نہ ہو، تو میں کتاب نہیں لکھ سکتا، میں ڈسرٹیشن تھیسز نہیں لکھ سکتا. اب شیخ اجبیر یہ تھیسز کیا، یہ 1000 تھیسز ہیں، ایک کتاب نہیں ہے. تو فرما رہے ہیں کہ میں شہر لاہور میں کھانے کے آداب ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب ہیں، بے شک، سما کا سارا بتایا تو گیا. کتاب میں فرماتے ہیں میں شہر لاہور میں ہوں، میرا کتب خانہ میرے شہر غزنی میں ہے، اللہ اکبر. اپنی یادداشت سے لکھ رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں ایک شیخ کی علمی کرامت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے مثال کے طور پہ 100 اولیاء اللہ کی پین سکیچز پروفائلز ہمارے سامنے رکھی. آپ 100 کی پروفائلز اٹھائیں، شیخ 100 کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. ان کی انٹروڈکشن میں لفظ کے لیول پر بھی ریپیٹیشن نہیں ہے. واہ. یہ میں آپ سب کشف المحجوب کی ٹرانسلیشنز اٹھا کے دیکھ لیں چاہے، اللہ انگریزی اردو دیکھ جو لیں، فارسی پہلے کہہ دیا آگے نہیں ہے وہ. یعنی دیکھیں اگر ہم نے کسی کو، آپ کے پاس 4 گیسٹ آتے ہیں، میں کبھی اینکر کرتا ہوں تو میں نے کسی کو انٹروڈیوس کرانا ہے، میں کہوں گا جی بڑے پارسا ہیں، نیک ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، 5-6 باتیں ہیں. جی جی جی. پھر 2 دن بعد کوئی اور گیسٹ آئے گا، وہی بات، الفاظ وہی ہیں، وہی الفاظ ہیں، 19-20 کے فرق سے. 19-20 کے فرق سے وہی کہہ رہا ہوں گا. 100 اولیاء اللہ کا اگر انٹروڈکشن کرایا ہے، 100 کی لفظی انٹروڈکشن بھی ان کے حال کے مطابق فرق ہے اور یونیک ہے. واہ. یہ ان کی علمی کرامت ہے. علمی کرامت نمبر 2 کہ یادداشت سے لکھ رہے ہیں، کوئی ریسرچ اسسٹنٹ نہیں ہے، کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے، کوئی کتابیں نہیں ہیں، گوگل نہیں ہے، کوئی گوگل نہیں ہے. یعنی اولیاء اللہ کے کوئی لائبریری انبار نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی کتابیں نہیں ہیں ان کے پاس، کچھ نہیں ہے. لاہور میں کہہ رہے ہیں بیگانوں میں رہتا ہوں، بیگانوں میں بیٹھا ہوں، لاہور میں کتاب لکھی نا، ہم نے 10 کتابیں لکھی. مسافر تھے، ہاں شیخ نے حکم دیا آ جاؤ. بے شک بے شک. تو اب اس کتاب کے اندر نا دیکھیں آپ، اس کتاب کے 4 حصے ہیں موٹے موٹے. جی. پہلے حصے میں شیخ نے کچھ اصولی بحثیں کی ہیں تصوف کے بارے میں. کتاب کا تو مقدمہ ہی ہے کہ وہ کیا ہے، کیوں لکھ رہے ہیں. ایک سوال کسی سائل نے کیا تھا، آپ کے مرید تھے ابو سعید اجویری، اس کے جواب میں پوری کتاب لکھی. وہ ابو سعید کی قبر ساتھ ہے بالکل. ہاں بے شک. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو لوگ داتا حضور اسلام کے لیے جاتے ہیں انہیں علم ہونا، جہاں وہ کھڑے ہوتے ہیں اصولی طور پہ تو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، چادر اور سارا پھول. وہ جو چھوٹی قبر ہے
قبلہ شریف کی طرف، وہ حضرت ابو سعید کی قبر ہے جہاں پہ وہ کشف المجوب میں آپ فرماتے ہیں اے ابو سعید، اے ابو سعید، بے شک تو وہ اللہ کے ولی ہیں صاحب۔ بے شک وہ ان کے اسٹوڈنٹ۔ جی جی جی۔ تو پہلے حصے میں اصولی بحثیں، تصوف کا مقدمہ ہے، پھر چیپٹر علم پہ لکھا ہے کہ یہ جو ایک فیک نوشن ایڈوانس ہو رہا تھا نا کہ صوفیوں کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیخ نے علمی درجے پر بہت بڑی بحث کی ہے کہ علم بنیاد ہے، علم چھوڑ کے آپ تصوف کے راہی نہیں ہو سکتے۔ علم پر بحث کی، فقیری پر بحث کی، غنا اور فقر کے فرق پر بحث کی، تصوف کی باریکیوں پر بحث کی، صوفی حالتوں کے اوپر شروع میں کچھ بحث کی، یہ اصولی بحثیں کی۔ صوفی بعض اوقات ملامت کی کیفیت میں کیوں چلے جاتے ہیں، اس پر بحث کی۔ صوفیوں کا ڈریس کوڈ ہوتا تھا، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس پہ بحث کی۔ کتاب کا پہلا حصہ ہے۔ اب حضور داتا صاحب 1000 سال پہلے ایک اور کام کرنے لگے۔ وہ پہلے نگاہ دیکھ رہی ہے شیخ اجمیر کی کہ کچھ لوگ تصوف کو بدعت کہیں گے، اللہ، اس کو انوویشن کہیں گے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اپنے آپ دور نے کے، شاہ صاحب معذرت کے ساتھ، آپ اس وقت یہ باتیں لکھیں کہیں کہ جب ابھی یہ اختلافات ہوئے نہیں تھے، ایک ہی مسلک تھا۔ جی آف کورس وہ بے شک۔ تو سیدنا صدیق اکبر سے لے کے اپنے دور کے اولیاء اللہ کے پین سکیچز دیے اور ہر بندے کی اسپریچول ڈائمینشن بتائی، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یار تصوف تو انوویشن ہے۔ اگر آپ کشف المحجوب پڑھیں گے، آپ کو صدیق اکبر کا تصوف، سبحان اللہ، عمر فاروق کا تصوف، عثمان غنی کا تصوف، مولا مرتضیٰ کا تصوف، سبحان اللہ، حسنین کریمین کا تصوف، زین العابدین کا، محمد الباقر کا، جعفر الصادق کا تصوف، اللہ، اویس کرنی کا تصوف، ان صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی اسپریچول ڈائمینشن سبحان اللہ، جس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور چند واسطوں کے ساتھ۔ ہاں، اور پھر وہ اپنے دور تک اولیاء اللہ کا سلسلہ یعنی ثابت یہ کر رہے ہیں کہ یہ اسپریچول چینز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور داتا صاحب تک آ رہی ہیں، اور آج حضور داتا صاحب کا بھی فیض اسی طرح جاری ہے۔ تو یہ انوویشن نہیں ہے، یہ کتاب اس کا بات دوسرا کی حصہ بھی ہے۔ آپ تصدیق کریں، میرے ذہن میں ضمن سوال آ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں داتا صاحب کا دربار نیچے ہے، ایک قبر اور ہے، تو میں تو اکثر انہیں کہتا ہوں یار ہم تو قریب ہو کے بھی دیکھا ہے، دفتر بھی وہاں پہ تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں داتا حضور اس وقت آرام فرمایا ہے، یہ اونچی جگہ تھی، اس وقت بھی ٹیلا تھا، تو اس وقت آپ نے وہاں آ کے اس لیے قیام کیا تھا کہ ساتھ نہر یعنی کہ جو راوی تھا ساتھ بہتا تھا۔ جی جی، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ داتا صاحب کی قبر یہی ہے اور اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، نیچے نہیں ہے۔ یہ جو باقی ساری ایکسکیویشنز ہوئی ہیں یا بیسمنٹس بنے ہیں، گورے کے دور کے ہیں، تو وہ جو قبریں بھی نیچے ہیں۔ کشف المحجوب کے بعد دوسری بڑی کتاب کس کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں آپ تصوف کی دنیا میں؟ نہیں، تصوف کی دنیا میں ملٹیپل لیولز کی کتابیں ہیں۔ رسالہ کشیریہ اپنے درجے پر بہت بڑی کتاب ہے۔ قوت القلوب پہلی کتاب ہے، طالب المکی رحمہ اللہ نے لکھی، اور وہ انسپریشن بنے امام غزالی کے۔ امام غزالی کی جو احیاء علوم الدین ہے، وہ ساری کی ساری انسپریشن ہے قوت القلوب سے۔ اس کتاب کا اپنا ایک درجہ ہے۔ عوارف المعارف جو ہے اس ٹریڈیشن کی آخری کتاب ہے، جو شیخ شہاب الدین دیکھا حضرت علامہ اقبال جو تھے وہ تہجد اکثر داتا حضور پڑھا کرتے تھے۔ بے شک پڑھا کرتے تھے، بے شک۔ تو عوارف المعارف ہیں وہ کتاب، جو کہ اس ٹریڈیشن کی بہت بڑی کامل کتابوں میں سے ہے۔ کتاب اللمع ہے، یہ کتابیں بڑی جاندار اور شاندار کتابیں ہیں، لیکن حضور شیخ اجمیر نے کلیم کیا ہے، اور وہ کلیم بڑا درست ہے۔ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ تم نے ادب سیکھنا ہے تو فلانے ولی کو پڑھ لو، تم نے کلچر سیکھنا ہے، 3-4 کا حوالہ دیا ہے، اور پھر بڑے عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں لیکن اگر تم اس چیپٹر کو بھی پڑھ لو تو تمہیں باقی کتابوں کے پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اتنا بڑا کمپریہنسو یہ مینول ہے۔ تو تصوف کی ایک جو بڑی کام ہے، جو علمی طور پہ ایکیڈیمکس جو ہیں وہ گورے جو ہیں، سب دیکھیں نا کہ میاں طفیل صاحب جو جماعت اسلامی انہوں نے کہا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہے وہ کشف المحجوب۔ نظام الدین اولیاء نے کہا ان سے پہلے، شیخ نظام الدین اولیاء نے یہ فرمایا کہ جس کا چلے پہ تھوڑی سی بات ہو جائے جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کا 40 دن وہاں چلا کرنا اور وہاں کھڑے ہو کے کہنا خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری کا، جی بے شک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آئے تھے، اور یہ بات بھی لوگوں کے لیے تھوڑی سی حیرت انگیز ہوگی کہ حضرت کی جو قبر تھی، مزار تھی، وہ اس طرح سے مارکڈ نہیں تھا۔ 100 سال گزر گئے تھے آپ کے وصال کو، لوگوں کو یہ پتہ تھا ایک ولی اللہ گزرے ہیں،
لیکن جیسے وقت گزرتا ہے میموری جو ہے ڈائیلوٹ ہو جاتی ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کفر، شرک، ہندو، بالکل سکھ، وہ ابھی اسی طرح تمام کا مذاہب معاملہ کے تھا، وہ بھی چل رہے تھے مسلمان تھوڑی تعداد میں. بے شک ایسے ہی ہے. تو خواجہ صاحب تو مدینہ منورہ میں تھے نا. مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم کے براہ راست حکم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کو ہند عنایت کیا گیا ہے. تو اس کو ذرا ریئلائز کریں کہ وہ شخص نبی پاک کے حکم سے آئے ہیں اور وہ انڈیا کے حکمران بن کر اسپریچول ساورن آف انڈیا بن کر آ رہے ہیں. واہ. وہ کامل ہیں، کاملوں کی امام ہیں، اور ان کو بظاہر کسی کی ضرورت نہیں ہے. بٹ وہ جیسے ہی سب کانٹیننٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو جو پہلا قیام وہ کرتے ہیں وہ شیخ اجمیر کی گریف پہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور وہاں پر 40 ڈیز کا قیام فرماتے ہیں. اور پھر وہ جو فیوز و برکات ان کو ملے ہوں گے، جو ان کا اسپریچول کنیکشن اور ملاقاتیں ہیں، اس پر یہ کہا ہے گنج بخش فیض عالم سبحان اللہ، مظہر سبحان نور اللہ. خدا. یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے بظاہر جنہوں نے خود لاکھوں کو مسلمان بنایا وہ یہ کہہ رہے وہ ہیں. یہ فرما رہے ہیں. اور خواجہ صاحب کو بظاہر ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ شیخ حجویر جو ہیں وہ ہمارے بھی امام ہیں. اللہ اللہ. اور یہ سب کانٹیننٹ کے ہم سب، میرا اپنی بڑی میں انڈیا جانے کا اتفاق ہوا، میں اجمیر شریف نہیں جا سکا، لیکن دل میں بڑی تڑپ ہے کہ میں اجمیر شریف حاضر ہوں. لیکن سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لاہور میں اجمیر والے کا بھی امام ہے. ہائے ہائے ہائے. واہ. یعنی لاہور کے اندر سب کانٹیننٹ کا یہ اللہ نے آپ کے شہر کو یہ مقام دیا ہے، یہ اللہ نے چوز کیا ہے. وہ جو واصف صاحب نے بھی ایک جگہ کہا نا، لاہور شہروں کا قطب الارشاد ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ شیخ حجویر یہاں پہ موجود ہے. سبحان اللہ سبحان. یہ سینٹر ہے یہ اولیاء اللہ کا، اور یہ ہیڈ کوارٹرز ہے. اس کو لوگ شاید سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اس کی امپورٹنس کو سمجھیں. یہاں پہ زیارت کرنا بھی ایسے ہی ہے کہ آپ اجمیر شریف کے امام کے پاس آ گئے. جمعرات کو تو اولیاء کا مجمع ہوتا ہے ماشاء بے اللہ. شک بے شک، جلوہ افروز ہوتے ہیں، Absolutely. جمع غفیر ہوتے ہیں. بے شک. شاہ صاحب آپ یہ بتائیے، جو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا، ابھی بھی پوچھوں گا، ابھی میں آپ سے بیٹھنا بھی چاہتا ہوں اس حوالے سے. تصوف کے اوپر مضبوط بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا تھنک ٹینک، ایسا لایا عمل بنایا جائے، کوئی مہینے بعد بیٹھا جائے، جو ہمارے مشائخ ہیں، جو گدی نشین ہیں، جو ان کو لایا عمل دیا جائے کہ بھئی یہ کام چھوڑیں اور یہ کریں. یہ تو آپ حضرت، آپ کا پلیٹ فارم ہے ماشاءاللہ، آپ اس میں لیڈ لیں نا. لیکن وہ میں چاہتا ہوں کہ فوٹو سے پاک ہو. ہاں، فوٹو سے پاک ہو، فوٹو فون سے سے پاک پاک میٹنگ ہو، ہو، لائکس سے پاک ہو. جی جی جی. دنیا پھر واقعی ایک جھلک اس میں آئے نا نظر. آپ بیٹھیں اس کے اندر، ہاں، اور اپنی آراء کو دیں، اور اپنی انا کو پیچھے رکھ کے جی ذرا، جی بالکل، پھر ذرا ہارٹ ٹو ہارٹ کانورزیشن ہو، اور ذرا تنقید سہنے کا بھی تو ایک مادہ پیدا ہو نا. کیونکہ یہ تنقید ہم برائے تنقید نہیں کرنا چاہ رہے، تنقید برائے اصلاح کی بات. ہاں، یہاں پہ تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں. شاہ صاحب اگر مشائخ کا، گدی نشینوں کا نظام ٹھیک ہو جائے تو فائدہ ان کا فائدہ ہے. ان کا ہی فائدہ ہے. لوگ انہی کے پاس آئیں گے نا، ہمارے پاس تو نہیں ہے. میرے پاس تو دیکھیں نا، میرے پاس تو پری ریکوزٹس بھی نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے نا، آپ کے لوگ مریض ہونے کے تیار بیٹھے ہیں. آپ اناؤنس کریں، اور آپ کو یہ اناؤنس کرنا بھی چاہیے. بس استغفر اللہ سر، اللہ ہمیں سیدھی راہ بھی رکھے. آپ تو دیکھیں نا، آپ کے گھر میں یہ سب کچھ موجود ہے. نہیں بے شک سر، لیکن میں واللہ اگر میں کشف المحجوب نہ پڑھتا تو شاید میں بھی بن جاتا. لیکن جب وہ پڑھا ہے تو جو ان کا ٹیکسٹ ہے، جو ان کی شرائط ہے، جو ان کے آداب ہیں، ہم تو اس کے پاس بھی نہیں ہے نا سر. اگر صاحب کشف المحجوب نے خود کہہ دیا تو پھر نہیں سر، وہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. ہمارا کام سر یہی ہے کہ ہم کوئی بات آگے پہنچا سکیں، کوئی علمی سطح کے اوپر کوئی بات کر سکیں. یہ سر یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے جو علامہ اقبال کا کام تھا، ہم علامہ اقبال کے ادنا سے طالب علم بن جائیں اس درجے پہ. دیکھیں اس وقت ویسٹ کے بہت بڑے حملے ہیں. ہم نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے، جو صوفیوں کا کام ہے، فرقہ واریت کے خلاف کھڑے ہونا. جی. صوفیہ جو تھے وہ، آپ کوئی بھی تصوف کی کتاب اٹھائیں، فقہ کی کوئی بحث نہیں کرتے. صوفیہ میں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کوئی نہیں ہوتا. کوئی نہیں. وہ ان کا مشرب جو ہے نا، وہ آل امبریسنگ ہے، جنہوں نے ہندوؤں کو گلے لگا کے اسلام میں لے آئے. تو وہ کہتے ہیں نا، صوفی گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہ گار سے بے نہیں کرتا. شک. تو اگر آج ہماری خانقاہیں فقہی خانقاہیں بن گئی. شاہ صاحب اگر صوفی سختی کرتے تو کوئی پاس آتا؟ کوئی پاس آتا؟ کیسے آتا؟ تو پہلے تو ہماری میں اکثر واقعہ سناتا ہوں کہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی علیہ الرحمہ کا واقعہ، جب آپ ملتان شریف آئے اپنے شیخ کے حکم پر،
تو جو علماء سو تھے نا, انہوں نے ایک دن میٹنگ کی, انہوں نے کہا ہاڈا کام خراب ہو رہا ہے یار, بندوبست کرو. بالکل. انہوں نے میٹنگ کی اور یہ طے پایا, ظاہر ہے علماء سو بھی بڑے سمجھدار تھے. جی جی. تو انہوں نے نا مجلس کے بعد طے کیا کہ پیالہ دودھ کا بھر کے بھیجو اور اس کو کناروں تک نا پیالے کو فل کر دو. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھئی آپ کی ادھر نا گنجائش نہیں. جگہ اب بندہ لے کے گیا دودھ, تو پورا کور تھا دودھ, تو آپ نے دودھ پیا نہیں, کیونکہ ان مقصود پلانا نہیں تھا. وہ بھی اگر اشارے میں کانورسیشن کر رہے تھے. تو جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کے پاس وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, تو آپ نے پیا نہیں, آپ نے پھول کی ایک پتی اوپر رکھی. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان سے کہو کہ میں خود نہیں آیا, مجھے میرے شیخ نے بھیجا ہے. آپ کے جو تحفظات ہیں میں اس پہ کوئی بھی بات نہیں کروں گا, آپ بے فکر ہو جائے. جس طرح پھول کی پتی بھرے ہوئے پیالے دودھ کو تنگ نہیں کر رہی, میں بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا. آپ دودھ پیتے رہیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں. بے شک آپ دیکھیے پتی اس لیے رکھی کہ وہ دودھ باہر نہیں نکلا. بے شک. تو آپ آج دیکھیے کہ ماشاءاللہ یہ جو آپ نے بات فرمائی نا سر, آپ میرا خیال ہے آپ یہ کر سکتے ہیں, مشائخ کو جمع کریں ایک, آپ یہاں آپ کی قیادت نہیں آپ کی لیڈرشپ میں, اور ان سے ہم واقعی دل کی بات کریں انشاءاللہ اس پہ کرتے کہ ہیں. یہ چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز سے ہم نے عہدہ برا ہونا ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا آنا ہمارے لیے مفید بنائے, سوسائٹی میں جو پازیٹیو سوچ ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کرے اور لوگوں کو جوڑنے کا اللہ پاک ہمیں موقع دے. یہ اللہ کی توفیقات سے سب کچھ ہوتا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.